अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लाई हूँ हवेली बेस्ड नावल, फोर्स मैरिज बेस्ड नावल, खून बहा बेस्ड नावल है लिसनर्स, वनी बेस्ड नावल है, बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल, हार्ट टचिंग नावल है लिसनर्स। अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज के एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक होने जा रही है। महारोश और अवेश शाह के दरमियान में क्या मोहब्बत जागेगी? क्या एहतिशाम कातिल को ढूंढ पाएगा या नहीं? तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। जब हमारे पास कोई जरिया ही नहीं कातिल को ढूंढने का, तो मैं कैसी कोशिश करूं? कम से कम एक सबूत तो होता। हारिस बेबसी से बोला। जब गोलियां मेरी गन से निकली ही नहीं, तो कोई कैसे ये बकवास कर सकता है कि एहतिशाम की गोली लगी है? एहतिशाम को गोली मेरी गन से लगी है। अरमान खानज़ादा गुस्से से चीखा था। एहतिशाम से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? हारिस पुरसोच लहजे में उसकी तरफ देखता हुआ बोला। जमाल तक मैं उसे जानता हूँ, उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। अरमान ये बात इतने यकीन से बोला कि हारिस ने सर हिलाया। मतलब ये कि दुश्मन जो भी है वो तुम्हारा या तुम्हारी फैमिली का है, और उसका मकसद सिर्फ तुम दोनों को घरानों के ताल्लुकात ख़राब करना था। हारिस संजीदगी से बोला। अरमान ने बहुत सोचा, लेकिन उसे कोई ऐसा शख्स याद नहीं था जिसे उसकी दुश्मनी हो। नहीं यार, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने हमसे बदला लिया हो। मैं कल कुछ ऑफिसर के साथ जंगल जाऊंगा, हो सकता है कोई सबूत मिल जाए। हारिस की बात पर अरमान उसका शुक्रिया अदा करता हुआ उसे खुदा हाफिज कहता हुआ चल दिया। अवेश बेटा, अपने रिश्ते पर ध्यान दो। तुम दोनों, जो होना था वो तो हो गया। वो सब डिनर कर रहे थे जब राबिया शाह ने उसे मुखातिब किया। जी अम्मी, उसने आहिस्ता से जवाब दिया। जब राबिया शाह के पास बैठी, मारोश के हाथ रुके थे। वैसे भी अब अवेश शाह उसे पसंद करने लग गया था। सोहा बता रही थी कि मरोश गेस्ट रूम में सोती है। उन्होंने अवेश को जांचती नज़रों से देखते सवाल किया, तो एक पल वो दोनों ही अपनी जगह पर गड़बड़ाए। बेटा, तुम दोनों अब मियाँ बीवी हो, अपना रिश्ता आगे बढ़ाओ। रोहान की तरफ से फिक्रमंद मत हो, उसे मैं रात को अपने पास रख लिया करूँगी। उनकी इस कदर डायरेक्ट बात करने पर तो मारोश एकदम सुर्ख पड़ गई, उसका चेहरा बिल्कुल झुका गई। अवेश शाह एक नज़र उसको देखा और फिर अस्बात में सर हिलाता खाना खाने लगा। रात को महरोश खुद ही उसके रूम में आ गई थी। वो उस वक्त कहीं बाहर गया हुआ था। महरोश रोहान के साथ बेड पर बैठी उससे खेल रही थी। तभी दरवाज़ा खोलकर अवेश शाह अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा अंदर से लॉक करता बेड पर आया था। तभी मारोश अपनी आप में सिमट गई। रोहान उसे देखकर उसकी गोद में चढ़ा था। रोहान अपने बाबा का शेर। महरोश उसके यूं बैठने पर सिमट सी गई। भेजा नहीं तुमने रोहान को अम्मी के पास? वो संजीदगी से उसकी आंखों में देखता बोला। तो महरोश ने चौंक कर उसे देखा। नहीं, वो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, मुझे वक्त चाहिए। महरोश नजरें झुकाती हाथों को आपस में मलते बोली। तो अवेश शाह ने खोजती नजरों से उसे देखा। वजह? वो उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेता बोला। तो महरोश ने घबरा कर उसे देखा। वजह कोई नहीं, बस अभी मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ, उसने आहिस्ता से जवाब दिया। तो अवेश ने सर हिलाया। कितना वक्त चाहिए तुम्हें? अवेश शाह ने उसकी तरफ देखते हुए गंभीर लहजे में बोला। महरोश ने आंखें उठाकर उसकी निगाहों में झांका था, जहाँ उस वक्त संजीदगी ही संजीदगी थी। 2 माह, वो सोच के बोली। तो अवेश शाह ने उसकी खुशफहमी पर उसे घूर कर देखा। सॉरी, इतना सब्र तो नहीं है मुझ में। 1 हफ्ता तुम्हारे पास है, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर राजी कर लो। उसने अपना रोब जमाया। मरोश भी खामोश होगी, जानती थी बहस का कोई फ़ायदा नहीं। रोहान उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जो किया तो दोनों ही मुस्कुराकर उसकी तरफ मुड़े थे। दोनों ने इजहार नहीं किया था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे। दोनों ही एक दूसरे के दिलों के राज जानते थे, मगर खामोश थे। हर रिश्ते की कोई हद होती है, लेकिन लाला चले ना, बाहर खाना खाने चलते हैं। पलवशी ने बहराम के रूम में आकर दाखिल होकर कहा तो उसने मोहब्बत से उसे देखा। लैपटॉप साइड पर रख कर वो उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। उसे अपनी बहनों से इस कदर प्यार था कि उसे कभी उनकी ख्वाहिश रद्द नहीं की थी, इसलिए उनका जब भी दिल बाहर जाने को करता तो बहराम को ही घसीटती थी। इसीलिए बहराम उनको कभी भी मना नहीं करता था। जल्द ही वो तैयार होकर बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। आज चंदा, आज नहीं, अभी मुझे थोड़ा काम है, कल चलेंगे, वो मोहब्बत से बोला। तो पलवशी ने मुँह बसोर कर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहा। प्लीज़ लाला, हम सब ही पहले महरोश को मिस कर रही हैं। इतने दिन हो गए हैं उसे गए हुए। मिनहा तो उसे याद करके रो रही थी। फिर बड़े बाबा ने कहा कि आप लोगों को कहीं हमें ले जाएं।
اس کی بات پر بہرام نے گہری سانس پڑی اور بالوں میں ہاتھ پھیرتا کھڑا ہوا۔ آپ جاؤ، میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔ پلوشی تیزی سے باہر نکلی تو بہرام نے پہلے ارمان اور پھر ماہر کو کال کر کے ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ وہ سب لاؤنج میں جمع ہو چکے تھے۔ میرا بچے، آپ ارمان کی گاڑی میں چلی جائیں، وہ اس کے ساتھ ہی آپ چلی جاؤ، باقی سب دوسری گاڑی میں، ازمیر خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ اس کا دل ارمان کے ساتھ جانے پر انجانی سے خوشی سے دھڑکنے لگا تھا۔ بہرام کے ساتھ پلوشی اور سیرت جا رہی تھی۔ ارمان اور مرحا الگ گاڑی میں جا رہے تھے اور ماہر اپنی گاڑی میں جا رہا تھا۔ ان کا گاؤں اسلام آباد کے قریب ہی تھا۔ وہ لوگ منال جا رہے تھے۔ ان کی حویلی سے منال کا سفر تقریباً آدھے گھنٹے کا تھا۔ سیرت جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اب مقابل کے نظروں سے روحان سی ہو رہی تھی۔ بہرام خانزادہ پلوشی سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ ڈرائیونگ سے زیادہ فوکس سیرت پر تھا، جو اب تنگ آتی غصے سے سرخ پڑ رہی تھی۔ اور تم بیلٹ نہیں باندھا ابھی تک؟ بہرام جان بوجھ کر اسے زج کر رہا تھا۔ وہ سیرت کی طرف جھکا کر آرام سے بیلٹ باندھنے لگا، جبکہ سیرت سیٹ سے چپکی سانس روک چکی تھی۔ آج اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ دل کر رہا ہے کھا جاؤں تمہیں، اس نے بے باک سرگوشی سے۔ سیرت شرم سے ڈوب مرنے والی ہوئی۔ اور آپ اس وقت اتنے برے لگ رہے ہیں کہ مجھے دل کر رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا کر دوں، وہ جھنجھلاتی ہوئی بولی تو وہ مسکرا کر پیچھے ہوا۔ لالا، آپ کو پتہ ہے پرسوں ماہر لالا مجھے یونی سے لینے آئے تھے۔ انہوں نے اتنی تیز گاڑی چلائی تھی کہ مجھے تو لگا کہ میری تو موت پکی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کو شکایت لگا دوں گی، تو انہوں نے بولا لگا دینا، شکایت سے میں ڈرتا نہیں، ہمیں تمہارے لالا سے آیا بڑا لالا، وہ ایک دم سے ہنکار برتا ہوا بولا۔ پلوشی نے بڑے افسوس سے کہا تھا، اسے ذرا بھی خیال نہیں آیا اور اس نے اپنے لالا کو اس کی شکایت لگا دی۔ ماہر جو کہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا، ماہر نے پلوشی کو گھوری سے نوازا تھا۔ ماہر ایک دم خاموش ہوا۔ اس کے شیطانی دماغ میں اچانک سے یہ خیال کیوں آیا، کیوں نہ آگ بھڑکائی جائے، اور اس نے اپنے خیالات پر فوری ہی عمل کیا تھا۔ اچھا، اس نے ایسا کہا، پہنچنے دو، میں دیکھتا ہوں کیسے اس کی حالت ٹائٹ کرتا ہوں۔ بہرام جانتا تھا اس کی چلاکیوں کو، مگر اسے خوش کرنے کی خاطر مصنوعی غصے سے بولا تو واقعی خوش ہو چکی تھی، جبکہ سیرت نے افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ لوگ پارکنگ میں گاڑیاں روک چکے تھے۔ آہستہ آہستہ سب نیچے اترے اور اندر کی طرف بڑھنے لگے۔ ان سب نے ایک 6 کرسیوں والی ٹیبل سلیکٹ کی تھی۔ موسم اچھا ہونے کی وجہ سے بہت ہی سہانا تھا۔ ارمان اور مرحا ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ مرحا کو آج کے دن اپنی زندگی کا حسین ترین دن لگ رہا تھا۔ وہ مسکراتی اسی کو نہا رہی تھی جو سنجیدگی سے ویٹر کو آرڈر نوٹ کروا رہا تھا۔ لگتا ہے آدھے گھنٹے کا سفر ساتھ کر کے تم دونوں کے ارادے بدل گئے ہیں۔ کیوں ارمان، ایسا کیا ہوا اس سفر میں؟ ماہر مرحا کو یوں مسکراتے دیکھ کر مانحیز نظروں سے بولا، اور اس کی بات پر وہ خود اور قابو پاتی سیرت سے نظریں پھر گئی تھی۔ ارمان نے حیرانی سے ماہر کو دیکھا اور اپنے پہلو میں بیٹھی مرحا پر نظر ڈالی۔ ہمارے سفر میں تو کچھ نہیں ہوا، البتہ مجھے ایسا ضرور لگ رہا ہے اتنا سفر تنہا کسی کو سوچتے رہنے کی وجہ سے آپ کا دماغ ضرور الٹا ہو گیا ہے۔ ارمان بھی مانحیز نظروں سے بدلا لیا تو سبھی کے منہ حیرت سے کھلے تھے۔ وہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارمان نے کیسا اس کو ٹھونکا لگایا ہے۔ ہماری چھوڑیں، اپنی سنائیں۔ ارمان اسے بار بار تنگ کر رہا تھا۔ اب ارمان ریلیکس ہوتا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے کسی سے ٹیک لگا کر بیٹھا، مسکرا کر سب کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ اب ماہر خانزادہ کا جینا حرام ہونے والا تھا۔ ماہر لالا، آپ بھی ٹائم تو بتائیں ہمیں، کون ہے وہ، کیسی ہے، آپ کو کہاں ملی؟ سیرت تو پرجوش ہوتی سوالوں کی بوچھاڑ کر چکی تھی۔ تم تو انتہائی ڈیش نکلے، مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، اور ارمان کو ایک ہی چیز بتا دی۔ لعنت ایسی دوستی پر، دل تو کر رہا ہے کہ اگر لڑکیاں نہ بیٹھی ہوتی تو تجھے ایسی گالیاں دیتی کہ مرتے دم تک تجھے یاد رہتی۔ بہرام غصے سے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر چیخا تھا، مجھے تو لگتا ہے بہرام لالا شریف ہے، مگر مرحا اپنے ساتھ بیٹھی سیرت کے کان میں بولی، ابھی تو تم نے انہیں جانا ہی کہا ہے جو تم انہیں شریف سمجھتی رہی۔ سیرت رازداری سے کہتی سیدھی ہو بیٹھی، اب کچھ بولو گے بھی کہ یا بہرام ماہر کو گھور کر بولا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے ارمان کو دیکھا تھا۔ لالا بیچارہ کیا بتائیں گے آپ کو اپنی داستان محبت، میں ہی بتا دیتا ہوں۔ ارمان کے الفاظ مہم میں تھے کہ ماہر چپل سے چیل کسی تیزی سے اس تک پہنچ کر اس کے منہ کو سختی سے بند کر چکا تھا۔ بکواس بند رکھو اپنی، ماہر اسے گھور کر سنجیدگی سے نواز رہا تھا۔ دوسری طرف بہرام بھی ماہر کو گھورنے میں مصروف تھا۔ وہ دونوں بچپن سے ہی گہرے دوست تھے۔ بہرام نے کبھی بھی اسے کوئی بات نہیں چھپائی تھی، یہاں تک کہ سیرت کے لیے اپنی محبت بھی۔ اس نے کیا کہا تھا، کسی سے محبت ہوگی تھی تو اسے بتا تو دیتا، لیکن اسے شاید اعتبار ہی نہیں تھا بہرام پر۔
ماہر اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ پلوشی کو چاہنے لگا ہے، مگر بہرام اپنے گھر کی لڑکیوں کے لیے کچھ زیادہ ہی سنجیدہ رہتا تھا، اس لیے وہ چاہ کر بھی بہرام کو اس متعلق نہیں بتا پایا تھا، اور یہی وہ وجہ تھی کہ وہ اس سے چھپا رہا تھا۔ ماہر تو ارمان کو بھی نہیں بتاتا اس بارے میں، مگر وہ خود ہی اس کی نظروں سے اس کے دل کے حال سمجھ گیا تھا۔ ویٹر کھانا لایا تو وہ سب کھانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ لڑکیاں تو آپس میں باتیں کر رہی تھی، جبکہ وہ تینوں بالکل خاموش تھے اور آپس میں کچھ بھی بات نہیں کر رہے تھے۔ بہرام کو جو سنجیدہ دیکھ کر ماہر کا دل کہہ رہا تھا کہ اسے بتا دے۔ باہر والوں کے ساتھ ماہر خانزادہ جیسا رویہ رکھتا تھا، گھر والوں کے لیے بالکل اس سے الٹ رویہ ہوتا تھا اس کا۔ اب بھی اس سے بہرام کی ناراضگی برداشت بھی ہو رہی تھی، مگر کل اسے منانے کا سوچتا وہ خاموش رہا۔ لالا کھانے کے بعد ہمیں مال لے جائیں نا، تھوڑی سی شاپنگ کر لیتے ہیں۔ پلوشی بہرام سے ضد کرنے لگی تو اس نے نفی سے سر ہلایا۔ نہیں گڑیا، اب بس چلیں، رات ہو گئی ہے، اب تک لڑکیوں کو باہر رہنا مناسب نہیں۔ بہرام نے اسے سمجھایا، پلیز لالا، اس دفعہ تم خاموش رہو، کہہ دیا نا، ایک دفعہ نہیں جانا تو نہیں جانا، چپ چاپ گاڑی میں جا کر بیٹھو تم لوگ، ہم بل پے کر آتے ہیں۔ ارمان سختی سے بولا تو وہ آنسو پیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہرام نے ارمان کو گھورا، تمیز سے، میری گڑیا اگر جانا چاہتی ہے تو ہم ضرور چلیں گے مال۔ بہرام نے پہلے اسے ارمان کو ڈپٹا تھا اور پھر پیار سے اسے سمجھایا۔ ارمان سر جھٹکتا بل پے کرنے لگا تھا۔ وہ چاروں بھی پارکنگ میں آئے تھے۔ سیرت اور پلوشی بہرام خانزادہ کی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی اور مرحا ارمان کی گاڑی میں۔ بہرام اور ماہر باہر کھڑے ارمان کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ مرحا کے پاس آ کر بیٹھے۔ رات کے اس وقت کافی عیاش لڑکے سڑکوں پر گھوم رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ دونوں احتیاطاً تیار ہوئے تھے۔ کچھ ہی منٹوں میں ارمان پارکنگ میں داخل ہوا تو بہرام اسے مال کا بتاتے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ دونوں اپنی گاڑیوں میں سوار ہوئے۔ کیا ضرورت تھی اس وقت ان فضولیات کی؟ ارمان ایک بازو اسٹیئرنگ پر رکھے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، ویسے ہی دل کر رہا تھا ہمارا ابھی شاپنگ کرنے کا، آپ لوگ بھی تو اکثر دیر رات تک دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ بغیر ہچکچائے دو بدو بولی تو ارمان نے آنکھیں نکال کر اسے ڈرایا، ہم لڑکے ہیں، چاہے ساری رات گھر آئیں نہ آئیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن تم لڑکیوں کو حیا رکھنا چاہیے، تھوڑی سی اونچ نیچ بھی ہو جائے تو یہ دنیا جینے نہیں دیتی۔ ارمان تو اسے کھری کھری سنا رہا تھا، جبکہ وہ بالکل بھی کان پہ اس کی جو نہیں رینگ رہی تھی۔ آج پہلی مرتبہ ارمان خانزادہ اسے کوئی بات سمجھائی تھی۔ مرحا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کے دل میں اچانک ایک سوال آیا تو اس نے ارمان کا اچھا موڈ دیکھ کر فوراً سے اس سے پوچھا، ارمان، میں آپ کو کیوں پسند نہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ بیگ گیا تھا۔ ارمان خانزادہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہمیشہ ہی جانتا تھا کہ اس کی نازک مزاجی مگر اس معصوم کو اس کی ماں جیسا نہیں بننے دینا چاہتا تھا۔ بے شک وہ اس کی پھپھو تھی، لیکن ارمان کو اس سے نفرت تھی۔ اسے ہر اس قسم کی عورت سے نفرت تھی جو صرف ایک پسند کی شادی کے لیے اپنے گھر والوں کی عزت مٹی میں ملا دیتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنی پھپھو سے نفرت کرتا تھا۔ وہ کئی بار مرحا کی نظروں میں اپنے لیے محبت دیکھ چکا تھا، مگر پھر بھی وہ ہمیشہ اس سے سخت رویہ رکھتا رہا تھا اور اسی وجہ سے مرحا سینسیٹیو ہو جاتی تھی، صرف اس لیے وہ خود کو سنبھال کر رکھے کہ خود کو مضبوط بنا سکے۔ میں نے کب کہا کہ تم مجھے پسند نہیں؟ ارمان گمبھیر لہجے میں بولا تو مرحا نے اس کے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ کہتے نہیں ہیں، لیکن آپ کا رویہ یہی بتاتا ہے۔ وہ تھوڑی ناراضگی سے بولی تو ارمان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری۔ رویوں پر مت جایا کرو، وہ کہتا گاڑی مال کے آگے روک چکا تھا۔ وہ دونوں باہر نکلے، تبھی باقی دونوں گاڑیاں بھی آ رکی۔ وہ سب اندر کی طرف بڑھے۔ لڑکیاں آگے چل رہی تھی جبکہ وہ تینوں ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ بہرام کی آپس کی کال آ گئی تھی، وہ اپنے مینیجر سے بات کرتا ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ اچانک مرحا کے چلتے قدم تھمے تھے، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے تھے۔ تبھی ان سب کی نظر بھی سامنے اٹھی تو پلٹنا بھول گئی۔ سامنے ہی ماروش مسکراتی ایک بچے کے ساتھ ڈریسز لگا کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اویس شاہ سیل میں مصروف سا کھڑا تھا۔ ماروش، مرحا بھاگتی ہوئی اس کی شاپ کی طرف بڑھی تھی۔ وہ گلاس ڈور کھولتی اندر داخل ہوئی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر مہروش کو گلے سے لگایا تھا۔ مہروش تو اس آفتاب پر بوکھلا گئی مگر پھر بھی اسے پہچان گئی۔ آج تو وہ تقریباً 1.5 ماہ بعد مل رہی تھی کسی اپنے سے۔ مرحا اس سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ بے اختیار مہروش کی بھی آنکھیں برسنے لگی۔ اویس شاہ نے ناگواری سے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو اس کی بیوی سے چپکی ہی کھڑی تھی۔ پھر مہروش کو روتے دیکھ کر اویس شاہ کو محسوس ہوا کہ وہ حویلی ہی کی کوئی لڑکی ہے۔ اویس شاہ بھی روحان کو اٹھاتا باہر نکل آیا۔ ارمان کی نظر جب سے مروش پر پڑی تھی، دل کر رہا تھا کہ اپنی بہن کو اویس شاہ سے چرا کر حویلی لے جائے۔ پتہ ان لوگوں نے کیسا رویہ رکھا ہوگا اس کے ساتھ۔
وہ تو نازک بہت تھی، کیسے سہتی ہوگی اکیلے ان سب کی سختیاں۔ سب لڑکیاں جب اسے مل چکی تو مروش بھاگتے ہوئی بہرام خانزادہ کے سینے سے لگی تھی۔ لالا لالا لالا، میں نے بہت مس کیا آپ سب کو، وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ بہرام نے اس کے گرد نرم حصار بنایا اور اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ ہم سب نے بھی بہت مس کیا اپنے بچے کو، میری جان کیسی ہے؟ وہاں کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ وہ محبت سے اس سے سوال پوچھنے لگا تو اس نے نم آنکھوں سے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں لالا، وہاں سب بہت اچھے تھے، مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں کہتا، بلکہ سب میری دوستی بھی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد پر بہرام نے ایک نظر اویس چا کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ سب بہت مشکل سے برداشت کر رہا ہے۔ اب بھی وہ ہونہار نظروں سے ارمان کو دیکھ رہا تھا۔ اچھی بات ہے۔ بہرام کو جہاں اپنی بہن کے خوش ہونے کی خوشی تھی، وہیں ایک خدشے نے اسے گھیرا تھا کہ کہیں اویس چا اس کی بہن سے یہ رشتہ آگے تو نہیں بڑھا لیا ہوگا۔ یہ سوال تو وہ مہروش سے پوچھ نہیں سکتا تھا، مگر ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اویس چا اپنا رشتہ آگے بڑھائے، کیونکہ اس کی طرف انہیں الگ کرنے میں مشکل ہونی تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی کب سے بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے، کسی طرح ارمان بے گناہ ثابت ہو اور اپنی بہن مہروش کو واپس گھر لے آئیں۔ بہرام کے بعد ارمان کے سینے لگی، ارمان بھی اسے پیار کرتا ہی رہا تھا۔ اویس چا ضبط ہوتا تیزی سے آ گیا، ارمان سے لگی مہروش کا بازو سختی سے جکڑا اور اسے گھسیٹتا باہر لے جانے لگا۔ مہروش نے بہت کوشش کی کہ خود کو اس سے چھڑانے کی، مگر وہ ظالم بن چکا تھا۔ ارمان غصے سے کھولتا اس کے پیچھے ہی جانے لگا تھا کہ بہرام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا تھا۔ ارمان خانزادہ نے بمشکل خود کو قابو پایا۔ وہ تیزی سے مال سے باہر نکلا اور بہرام بھی ان سب کو لیے مال سے نکلا تھا۔ ارمان اپنی گاڑی سے وہاں نکال چکا تھا تو مرحا بھی بہرام کی گاڑی میں ہی جا رہی تھی، کیونکہ اس وقت وہ شدید غصے میں تھا اور مرحا کو چھوڑ کر وہ گاڑی بھگا کر نکل چکا تھا۔ بابا، مجھے ابھی مہروش واپس چاہیے، آپ کچھ کر سکتے ہیں تو بتائیں، نہیں تو میں خود کر لوں گا کچھ نہ کچھ۔ صبح صاحب ناشتے کی میز پر بیٹھے جب ارمان غصے سے آتے ساتھ ہی ازمیر خانزادہ سے مخاطب ہوا تھا۔ اس کی بات پر ازمیر خانزادہ چونک کر اسے دیکھا۔ اچانک پتہ ہے اب آپ کون سا جادو سوار ہے، تمہارے دماغ درست ہے؟ وہ بھی غصے سے بولے۔ جی الحمدللہ بالکل درست ہے، بالکل ٹھیک ہے میرا دماغ۔ بابا بتائیں، آپ کچھ کر رہے ہیں یا نہیں؟ وہ نہ جانے کیوں عجیب باتیں کر رہا تھا، نہ ہی میں ایسی کوئی حرکت کر رہا ہوں اور نہ ہی تم کچھ ایسا کرو گے۔ وہ سختی سے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ کچھ کریں نہ کریں، میں خود ہی جا رہا ہوں شاہ حویلی مہروش کو لینے۔ وہ کہتے ساتھ ہی باہر نکلا تو بہرام اس کے پیچھے نکلا، لیکن وہ اپنی گاڑی حویلی سے نکال چکا تھا۔ مجھے تو یہ لڑکا بالکل پاگل لگتا ہے، اب پتہ کیا کرے گا وہ وہاں جا کر، میں بھی چلا جاتا ہوں اس کے پیچھے، ازمیر خانزادہ پریشانی سے بولا تھا۔ اب یہ پتہ نہیں نہ جانے کیا کر بیٹھے۔ بہرام سوالیہ نظروں سے اپنے بابو کو دیکھ رہا تھا، انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اب گیا ہے تو اپنی مرضی سے گیا ہے، تمہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کی بات وہ اس بات میں سر ہلاتا چیر تک بیگ سے اپنا کوٹ اٹھا کر آفس کے لیے نکل گیا۔ وہ اپنے آفس روم میں آیا ہی تھا کہ سامنے ماہر علی خانزادہ بڑی شان و شوکت سے چیر کو گھما کر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر مسکرا کر، جبکہ بہرام سنجیدگی سے ایک ڈرا کھول کر اس کی طرف بھاگا۔ اچھا یار بس کرنا، تجھے بتانا ہی تو آیا ہوں۔ ماہر کھڑا ہوتا اس کے پاس آیا تھا، اس کے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا، لہجے میں محبت ہی، مگر بہرام اسے دھکا دیتا خود سے دور چھٹک چکا تھا۔ ابھی دفع ہو جو، مجھے یہاں سے کچھ نہیں سننا تم سے، سمجھے تم؟ مجھ سے ایک بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ درستی سے کہتا ہوا ٹیبل سے ایک فائل اٹھا کر پڑھنے کی اداکاری کرنے لگا تو ماہر نے فائل اس کی طرف سے کھینچ کر اچھالی تھی۔ اب بکواس بند کرو اور بات سن میری، قسم سے میں نے ارمان کو کچھ نہیں بتایا، اس نے گالی نے خود ہی جان لیا تھا یار۔ ماہر اسے چیئر پر زبردستی بیٹھا تھا تو وہ ٹیبل سے کونا ٹیک لگا کر کھڑا ہوا۔ ہم بتا کون ہے وہ؟ بہرام نے ناراضگی بھولتے ہوئے سانس خارج کی۔ ماہر وہ جو گھر سے تو خود کو مکمل تیار کر باہر نکل رہا تھا، اب پھر ہچکچاہٹ ہو رہی تھی، لیکن پھر نظریں چھڑا کر وہ اس کی طرف بھاگا۔ بہرام کو شدید قسم کی حیرت ہوئی، وہ آج تک اس کی نظریں پہچان ہی نہیں پایا۔ کچھ تو شرم حیا ہوتا بندے، مجھے ہی میری بہن کے لیے محبت کا بتا رہا ہے، تجھے ذرا شرم نہیں آئی بغیرت انسان؟ بہرام غصے سے مصنوعی غصے سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا تو ماہر گھور کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا یار، تو نے تو کہا تھا، اب تم سے کیا چھپانا؟ وہ نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اور انہی حرکتوں کی وجہ سے میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا۔ اب اس نے شکوہ کیا تو مگر بہرام خانزادہ کو کوئی اثر نہیں ہوا۔
بیٹا جی جتنی جلدی ہو سکے نا اسے بھولنے کی کوشش کرو، کیونکہ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے تو حویلی میں کوئی نہیں مانے گا۔ بہرام اٹھتا ہوا عام سے لہجے میں بولا، جبکہ ماہر کھینچ کر اسے کرسی پر واپس گرایا تھا۔ بھولنے کی تو بات ہی چھوڑ دو، بھول تو نہیں میں سکتا۔ تو دوست ہے یا دشمن؟ یہی نہیں کہ بندہ ذرا سی تسلی دے دیتا ہے، نہیں سیدھا سیدھا جواب جانے کے مشورے دیے جا رہے ہیں۔ اسے دیکھ کر غصے سے بولا تو بہرام مسکرایا۔ اچھا اگر جھوٹی تسلی چاہیے تھی تو پہلے بتا، چل اب سن، جیسے ہی تو رشتہ بھیجے گا ہم سب اسے اٹھا کر تیری جھولی میں ڈال دیں گے۔ اب ٹھیک ہے؟ اس نے ٹیبل سے اپنا سیل اٹھایا اور بغیر بہرام کی طرف دیکھے اس کے آفس سے باہر نکل آیا۔ بہرام پیچھے سے اس کو روٹنے پر مسکرایا تھا۔ روٹی محبوبہ اسے لقب سے نوازتا مسکرا کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ سارے راستے روتی رہی تھی۔ کسی طرح آویز شاہ اسے اس کے بھائی سے جدا کیا تھا اور اسے اس کی فیملی سے ہمیشہ کے لیے الگ تو کر دیا تھا، کم از کم ایک لمحے کے لیے ملنے تو دے سکتا تھا نا۔ مہروش روتی رہی مگر ظالم نے ایک دفعہ بھی اس کے آنسو نہیں پونچھے۔ جب وہ لوگ حویلی پہنچے تو مہروش نے شکریہ ادا کیا۔ سب سو رہے تھے، کیونکہ اسے روتا دیکھ کر سب سوال کرتے وہ مزید ٹوٹ جاتی۔ وہ کمرے میں آئی تو مہروش خاموشی سے اپنی طرف لیٹ کر آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اویس نے سوئے ہوئے روحان کو اٹھا کر ماما کے کمرے میں چھوڑ آیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ روم میں آیا تو کمرے میں اس کی سیسیاں گونج رہی تھی۔ اویشا کو احساس ہوا تھا کہ اس نے اور کیا گزری ہوگی۔ اسے اتنے دنوں کے بعد سب مل رہی تھی، لیکن وہ کیا کرتا؟ ابھی تو جوان بھائی بے موت مارا گیا، اسے باقی سے کسی سے بھی مسئلہ تھا۔ جب وہ ارمان حنزادہ کے سینے میں لگی گولی تو اویس کو خود ہی آگ کی بھاپڑ جلتے محسوس ہوئے تھے، اس لیے اس نے ارمان سے الگ کیا تھا۔ اب بھی وہ خود غصے میں تھا، اسی وجہ سے اویس شاہ روحان کو ایک طرف لٹاتا ہوا خود کے درمیان آیا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کا کمبل خود پر بھی ڈالا اور اسے مدھم آواز میں تنبیہ کی تھی، لیکن وہ ابھی بھی رونے میں مشغول تھی، ابھی بھی رو رہی تھی اور سسر رہی تھی۔ اچانک اویس کو غصہ آیا اور مہروش سمجھ نہیں آ رہی تھی میری بات، وہ انتہائی سختی سے بولا۔ مہروش نے آنکھیں پونچھی اور خاموش ہوتی تکیے میں منہ چھپا گئی۔ یہاں دیکھو میری طرف، وہ نرمی سے اس کے بعد سہلاتا ہوا بولا۔ مجھے نہیں دیکھنا آپ کی طرف، میرے صبر کا امتحان مت لیں اویس شاہ، اتنا بھی ظلم مت کریں۔ وہ انتہائی غمگین لہجے میں بولی تھی جیسے ابھی رو دے گی۔ اویس خاموشی سے اسے خود سے اسی کے تکیے پر رکھ کر گر گیا۔ 2 منٹ چھت کو گھورنے کے بعد اس نے نرمی سے مہروش کو سیدھا کر کے اپنے سینے سے اس کا سر رکھا اور اس کی کمر کو اپنے بازو کے حصار میں لیا تھا۔ مہروش نے پیچھے ہونا چاہا تو اس نے گرفت اتنی مضبوط کی تھی کہ مہروش کو لگا کہ آج اس کی ہڈیاں چٹک جائیں گی۔ تم بھی تو مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، وہ آہستہ سے آواز میں بولا۔ پتہ نہیں کیوں مہروش آج اس کا لہجہ بہت دکھی اور بے بس محسوس ہوا تھا۔ میں سمجھتی ہوں آپ کو اویس، مگر کاش آپ مجھے بھی سمجھتے۔ السلام علیکم۔